बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तालिब इल्मों, अस्सलाम वालेकुम। अजीज तालिब इल्मों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अजीज तालिब इल्मों, आज का हमारा मौजू है अल्लामा इकबाल। आज हम अल्लामा इकबाल के बारे में पढ़ेंगे और इसके मश्की सवालात हल करेंगे। अजीज तालिब इल्मों, अल्लामा इकबाल हमारा मौजू है। इनके मुसन्निफ है चिराग हसन हसरत। अजीज तालिब इल्मों, आप सबको बखूबी इल्म है कि अल्लामा इकबाल हमारे कौम के लीडर हैं। अल्लामा इकबाल की तारीख पैदाइश 22 फरवरी 1876 ईस्वी को सियालकोट में पैदा हुए। इन्हें नेक और दीनदार वालिदैन की तरबियत से फैज़याब होने का मौका मिला था। अजीज तालिब इल्मों, अल्लामा इकबाल के अखलाक व आदात बिल्कुल दरवेशाना और कलंदराना और सादगी थी। इनका ज़्यादातर वक्त मुतालिया में गुजरता था। वो बहुत ज़्यादा मुतालिया किया करता था। दोस्तों के साथ मिलने के लिए भी वक्त निकालते, लेकिन मुतालिया के लिए भी वो अपना वक्त जरूर निकालते थे। इनके वुसअत में मुतालिया का सबूत इनकी गुफ्तगू और शायरी दोनों है। अजीज तालिब इल्मों, अब हम मश्की सवालात की तरफ जा रहे हैं। सवाल नंबर 1 है। अजीज तालिब इल्मों, सवाल नंबर 1 है, अल्लामा इकबाल के घर होने वाली महफिलों का हाल लिखें। जवाब है, अल्लामा इकबाल से मिलने हर किस्म के लोग आया करते थे। चिराग हसन हसरत लिखते हैं कि एक बार मैं और साहब अल्लामा के खिदमत में हाजिर थे। इन महाफिल में अदब, शायरी, सियासत और मजहब चुनांचे हर मौजू पर मुबाहिसे होते थे और बसा औक़ात ये महफिलें रात गए तक जारी रहती थीं, जिनमें अक्सर इकबाल किसी मौजू पर सैर हासिल गुफ्तगू करते थे और हाज़रीन भी अपनी मालूमात के मुताबिक हिस्सा लेते थे। चूँकि अल्लामा इकबाल का मुतालिया बहुत वसी था, इसलिए ज़्यादातर गुफ्तगू अल्लामा इकबाल ही फरमाया करते थे। अगला सवाल है, शेर सुनने और सुनाने के मामले में यूपी के शोरा का क्या तर्ज अमल है। अजीज़ तालिब इल्मों, यूपी के शोरा और शेर सुनने और सुनाने के मामले में हमेशा बेपनाह होता है। वो ख़ुद भी हर महफिल में अपने अशआर सुनाते हैं और दूसरे शोरा से भी शेर सुनने का तकाज़ा करते हैं। मुशायरों में दाद के मखसूस जुमले इस्तेमाल करना ये यूपी के शोरा का तर्ज अमल था, लेकिन अल्लामा इकबाल मजाज के लिहाज से उनसे बहुत मुख्तलिफ थे। अगला सवाल है, सर शहाबुद्दीन कौन थे। अजीज़ तालिब इल्मों, सर शहाबुद्दीन अल्लामा इकबाल के दोस्त और काउंसिल के सदर थे। वो इकबाल के दौर में कुछ अरसा लाहौर म्यूनिसिपलिटी के सर शहाबुद्दीन अल्लामा इकबाल के दोस्त और काउंसिल के सदर थे। वो इकबाल के दौर में कुछ अरसा लाहौर म्यूनिसिपलिटी के सदर भी रहे। चूँकि वो रंगत के बहुत काले थे, इसलिए इकबाल अक्सर उन पर फप्तियाँ कसते थे। मसलन एक दिन शहाबुद्दीन काला सूट पहने असेंबली में तशरीफ़ लाए। अल्लामा इकबाल ने मजाक करते हुए कहा कि चौधरी साहब, आज तो आप नंगे ही चले आए। एक दिन वो सफ़ेद सूट पहने हुए आए तो इकबाल ने उनसे कहा कि चौधरी साहब, आज तो आप ऐसे लग रहे हैं जैसे कपास के खेत में बंसिया घुस गया हो। अल्लामा इकबाल के उन दोस्त अहबाब के नाम लिखें जिनका जिक्र इस खाके में है। अब्दुल हमीद साहब, हकीम फ़कीर मोहम्मद चिश्ती, डॉक्टर मोहम्मद दीन तासीर साहब, सर चौधरी शहाबुद्दीन, जनाब मेहतर चित्राल साहब और चिराग हसन हसरत। मैं इस फिक्र में हूँ कि कॉलेज के नौजवानों को भी पर्दे में बिठा दिया जाए। अल्लामा इकबाल ने यह जुमला क्यों कहा। अजीज़ तालिब इल्मों, एक बार कॉलेज के कुछ लड़के अल्लामा इकबाल से मिलने आए। कुछ तो वो
گل چہرہ اور نازک اندام تھے۔ اس پر انہوں نے بناؤ سنگار کا خاص اہتمام کر رکھا تھا۔ ان کے ابروؤں میں خم تھے۔ پاؤڈر اور سرخی کا استعمال بھی خوب تھا۔ ایک طالب علم نے علامہ سے کہا کہ عورتوں کا پردہ اب ختم ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال نے طالب علم کی طرف دیکھا اور فرمایا، میں اس فکر میں ہوں کہ کالج کے نوجوانوں کو بھی پردے میں بٹھایا جائے۔ اس فقرے میں علامہ نے ان کے زنانہ پن پر طنز کیا۔ سوال نمبر 3 ہے، اس مضمون میں علامہ اقبال کی زندگی کے جن پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے ان پر ایک تفصیلی نوٹ لکھیں۔ جواب ہے، علامہ اقبال سے ملنے ہر قسم کے لوگ آیا کرتے تھے۔ چراغ حسن حسرت لکھتے ہیں کہ ایک بار میں اور سارک صاحب علامہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ ان محافل میں ادب، شاعری، سیاست اور مذہب چنانچہ ہر موضوع پر مباحثے ہوتے تھے اور بسا اوقات یہ محفلیں رات گئے تک جاری رہتی تھیں، جن میں اکثر اقبال کسی موضوع پر سیر حاصل گفتگو کرتے تھے اور حاضرین بھی اپنی معلومات کے مطابق حصہ لیتے تھے۔ چونکہ علامہ اقبال کا مطالعہ بہت وسیع تھا، اس لیے زیادہ تر گفتگو علامہ اقبال ہی فرمایا کرتے تھے۔ علامہ اقبال کے ان دوست احباب کے نام جن کا ذکر اس خاکے میں کیا ہے، ان کے نام مندرجہ ذیل ہیں: عبدالحمید سال، حکیم فقیر محمد چشتی، ڈاکٹر محمد دین تاثیر صاحب، سر چودھری شہاب الدین، جناب مہتر چترال صاحب اور چراغ حسن حسرت۔ اگلا سوال ہے، آپ میرے اساتذہ کے عنوان پر کم از کم 500 الفاظ کا مضمون تحریر کریں۔ عزیز طالب علموں، یہ تو آپ بہت آسانی سے آپ مضمون لکھ سکتے ہو اساتذہ پر، پھر بھی میں آپ کو کچھ آئیڈیاز دے رہی ہوں۔ عزیز طالب علموں، میرے اساتذہ میرے محسن اساتذہ انسانیت کا سکون بھی ہیں اور بنیاد بھی۔ نوجوانوں یہی قوم کے اصل معمار ہیں۔ نوجوانوں کی سیرت کو سنوارنے، انہیں مستقبل کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے اور ان کی کردار سازی میں اہم ترین فریضہ سر انجام دیتے آئے ہیں۔ اساتذہ نے اپنے علم کے ذریعے عقل کو علم سے روشن کرنے کا ہنر سکھایا اور اپنی انتھک محنت سے نوجوانوں کو محقق، ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، سیاستدان اور مختلف شعبۂ زندگی میں نمایاں کارہائے منصبی پر فائز کرتے چلے آئے ہیں۔ اساتذہ انسان کو رب رحمان سے آشنا کرتے، دنیا میں انسانیت سے محبت، امن اور اخوت کا پرچار کرتے اور جہالت کے اندھیروں کو علم کی روشنی سے ختم اور علم کی قندیلوں سے قندیلیں روشن منور کرتے چلے آئے ہیں۔ بلا شبہ درس و تدریس وہ پیشہ ہے جسے صرف اسلام ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر مذہب اور معاشرے میں نمایاں مقام حاصل ہے، لیکن یہ ایک آفاقی حقیقت ہے کہ دنیائے علم نے معلم کی حقیقی قدر و منزلت کو کبھی اس طرح اجاگر نہیں کیا جس طرح اسلام نے انسانوں کو معلم کے بلند مقام و مرتبے سے آگاہ کیا ہے۔ اسلام نے معلم کو بے حد عزت و احترام عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بحیثیت معلم بیان کی ہے۔ خود خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ خالق کائنات نے انسانیت کی رہنمائی اور تعلیم کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو معلم بنا کر بھیجا۔ ہر نبی شریعت کا معلم ہونے کے ساتھ ساتھ کسی ایک فن کا ماہر اور معلم بھی ہوتا تھا، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں زراعت صنعت کے معلم اول تھے۔ کلام کو ضبط تحریر میں لانے کا علم سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے ایجاد کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لکڑی سے چیزیں بنانے کا علم متعارف کروایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے علم مناظرہ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے علم تعبیر کی بنیاد ڈالی۔
خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم کو انسانوں میں بہترین شخصیت قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام میں معلم کا مقام و مرتبہ بہت ہی اعلیٰ و رفیع ہے۔ اسلام نے استاد کو معلم و مربی ہونے کی وجہ سے روحانی باپ کا درجہ عطا کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ کا قول استاد کی عظمت کی غمازی کرتا ہے کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی بتایا میں اس کا غلام ہوں، وہ چاہے مجھے بیچے، آزاد کرے یا غلام بنا کر رکھے۔ اساتذہ کا حق یہ ہے کہ ان کے آگے نہ بیٹھو اور ضرورت پیش آئے تو سب سے پہلے ان کی خدمت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ہمیں اساتذہ اور ہر علم والے کا ادب کرنا چاہیے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، کسی نے کیا خوب کہا ہے۔ ادب تعلیم کا جوہر ہے، زیور ہے جوانی کا، وہیں شاگرد ہیں جو خدمت استاد کرتے ہیں۔ اب جس وقت ہم تعلیمی مراحل طے کر رہے ہیں، ہمارے پسندیدہ اساتذہ کا ہم باقاعدہ انتظار کرتے ہیں کہ کب کلاس روم میں آئیں گے اور علم کے موتی نچھاور کریں گے، کب علم کے بحر بے کنار سے ہمیں ابھی مستفید کریں گے، کب ہمارے اساتذہ آئیں گے علم و ہنر کے زوال موتی تقسیم کریں گے، کب ہمارے اساتذہ آئیں گے اور متلاشیان علم کی پیاس کو مٹائیں گے۔ کون ہیں ہمارے اساتذہ؟ ہمارے اساتذہ وہ ہیں جب کلاس روم میں داخل ہوئے تو ان کی تمام توجہ ہماری جانب مبذول ہو جاتی ہے اور ہر طالب علم کا نام لے کر اس کا حال احوال پوچھتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو اسے حل کرنے میں ذاتی دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کے پڑھانے کا انداز اتنا پیارا اور مشفقانہ کہ ہر بات دل اور دماغ پر نقش ہو جاتی ہے۔ وہ انتہائی دوستانہ انداز میں بات کرتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے سامنے شفقت کا سمندر بہہ رہا ہے۔ کسی طالب علم کو کوئی سزا دینا تو دور کی بات، ڈانٹ تک نہ پلانے کہ کوئی غلطی کرتا تو اسے انتہائی پیار سے سمجھاتے ہیں۔ اکثر طالب علم کی ظاہری حالت دیکھ کر اس کے حالات کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ اگر کوئی طالب علم 2-4 دن تک فیس جمع نہیں کرتا تو اپنی جیب سے ادائیگی کرتے ہیں اور کئی غریب طلباء کی بھی مدد کرتے ہیں۔ اور ہم طلباء کو بھی نصیحت کرتے ہیں کہ اپنے آس پاس کی خبر رکھا کرو۔ کوئی طالب علم کتب یا یونیفارم خریدنے کی سکت نہ رکھتا ہو تو اسے اپنی گرہ سے کتابیں اور یونیفارم خرید کر دیتے اور اس نیکی کا ذکر کبھی نہیں کرتے۔ دل اور دماغ میں اتر جانے والی یہ شخصیات آج بھی اپنی عادت پر قائم ہیں۔ ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین اگر کسی کام سے ہمیں روکتے ہیں تو ان کے سامنے ہمارا مستقبل ہوتا ہے۔ وہ ہمیں روک ٹوک کرتے ہیں، دراصل ان کی روک ٹوک ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ اگر ہمیں کوئی مقام حاصل کرنا ہے تو استاد کے مقام کو سمجھنا ہوگا۔ اساتذہ کے معاملے میں کافی خوش قسمت رہا ہوں۔ مجھے وہ اساتذہ میسر آئے ہیں جن سے پڑھنا میرے لیے باعث فخر ہے۔ اسکول کے زمانے سے لے کر کالج تک ہمارے عظیم لوگ میرے رہبر اور رہنما رہے ہیں۔ میں جب بھی عزیز طالب علموں، اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ عزیز طالب علموں، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، لائک شیئر کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ عزیز طالب علموں، اسی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔